बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज एक बड़ा अहम दिन था। अहम दिन इस एतबार से कि आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की 147वीं पासिंग आउट की तकरीब से परेड से खिताब किया। और उनका खिताब इस एतबार से बहुत अहम था क्योंकि ज़ाहिर है कि पिछले दिनों जो साबिका लीडरशिप की जानिब से, जो मिलिट्री लीडरशिप की जानिब से जिस तरह के बयानात सामने आए ऑफ द रिकॉर्ड, और जिस तरीके से उनको सियाक़ व सबाक़ से हट के या जिस भी तरीके से पेश करने की कोशिश की गई, तो ज़ाहिर है कि उससे बड़ा कंसर्न पैदा हुआ। अब उसके ऊपर ज़ाहिर है कि मैं अपने दिल में या आप लोग सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि आज तक वतन अजीज़ पर जो भी मुश्किल वक्त आया है, भले अंदरूनी कोई खल्फशार हो, कोई कुदरती आफत हो या कोई और मुसीबत हो, या फिर किसी बैरूनी आफत का हमें सामना करना पड़ा हो, या हमारी मशरक़ी सरहदें हों, मगरबी सरहदें हों, या कोई भी ऐसे मामलात हों, तो वहाँ पर पाक फ़ौज ने किस कदर बहादुरी से, जुर्रत से अपने से बड़े दुश्मनों का ना सिर्फ सामना किया बल्कि उनको पसपा होने पर मजबूर किया। और ऐसी अनगिनत मिसालें हमारे पास मुल्क की 75 साल तारीख में मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद कंसर्न से, और आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ यानी कि अफवाज पाकिस्तान के सिपा सालार ने खुद बात करते हुए उन खदशात को दूर किया और ज़ाहिर है कि पूरी कौम को यकीन दिलाया, हमारे दुश्मनों को एक बार फिर से बता दिया कि पाक फ़ौज किस हद तक इन तमाम तर चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है। करें कि ये इस वक्त गुफ्तगू, ये खिताब किस हद तक ज़रूरी था। और आई एम श्योर कि इसके बाद वतन अजीज़ में बसने वाले या वतन से दूर रहने वाले भी पाकिस्तानी, जिनको पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से किसी भी नौयत के कोई अगर खदशात मौजूद थे, तो वो खदशात दूर हो चुके होंगे। क्योंकि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज, जिस तरीके से आप देखें कि मुल्क के हालात जो भी हों, सियासी अदम इस्तेहकाम हो, मुआशी अदम इस्तेहकाम हो, लेकिन अफवाज पाकिस्तान अपने दिफा से, वतन के दिफा से गाफिल नहीं रहती। आप पाक फ़ज़ाइया को देख लें, उसके मॉडर्नाइज किस तरह से किया जा रहा है। अभी पिछले दिनों हमने पाक बहरिया में देखा कि नई फ्रिगेट्स की इंडक्शन हो रही है, तैयारियां हो रही हैं। इसी तरीके से पाक फ़ौज को, यानी कि जो हमारी बर्री फ़ौज है, उसके लिए भी भरपूर तरीके से उसको मॉडर्नाइज किया जा रहा है, ताकि हम हमारे जो भी खतरात हैं उसका सामना कर सके। और इसके साथ साथ जो है वो एक मौक़िफ़ मौजूद है कि हमें अपने वतन का दिफा करना है, और उसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। भारत को भी एक वाज़ेह पैगाम दे दिया और साथ ही ये भी बता दिया कि हमें अपने अंदर छुपे दुश्मन को पहचानना होगा। और जाहिर है कि ये बेसिकली हाइब्रिड वॉरफेयर क्या होता है, उसमें यही होता है कि जनाब आवाम और फ़ौज के दरमियान एक दरारें पैदा करना, और उस जानिब भी आर्मी चीफ ने उसकी भी निशानदेही की। तो जनाब आज के प्रोग्राम में और भी हम मज़ीद बात करेंगे, और जाहिर है कि क्या हो रहा है सियासी महाज पर, क्या हो रहा है ये जाहिर है कि जानना बहुत ज़रूरी है। कि एक जानिब हम मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, और मुज़ाकरात आई एम ग्लैड के शुरू हुए, लेकिन अब मई भी सर पे आ पहुंचा है, तो मई में तो इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे। तो मुलाकातें हो रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, और फिर साथ साथ गिरफ्तारियां हो रही हैं, छापे मारे जा रहे हैं। तो ये किस तरीके से ये मामलात आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ करवाए देते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म के, और इसके साथ साथ सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आमिर ज़िया साहब सीनियर तज़कियाकार हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम साहिबान का। ये ज़रा आमिर ज़िया साहब, सबसे पहले ये जो आर्मी चीफ का खिताब था, ज़ाहिर है कि जब जो सियाक़ सबाक़ से हटके और जो साबिका लीडरशिप के हवाले से बयानात जिस तरीके से वो किए जा रहे थे, मंसूब किए जा रहे थे कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा, तो एक कंसर्न थोड़ा बहुत आ जाता है, भले आप ना भी तस्लीम करें। और ज़ाहिर है कि हिस्ट्री मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी तो ये किस हद तक जो आप देखें कि मुअस्सिर साबित हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये बहुत ज़रूरी था इस तरह का बयान। जी दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखिए, एक तो बहुत ज्यादा लोगों ने, कहते हैं ना कि गर्द उड़ाई हुई है। हाँ। अगर आप पिछले चंद माह को देखें तो पाक फौज के हवाले से बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा भी है, गर्द भी उठाई है। और उसमें फिर बाज लोग जो हैं उन्होंने, कहते हैं ना कि एक असूल होता है हमेशा जब भी ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग्स होती हैं, अशफाक साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि वो फिर ऑफ द रिकॉर्ड ही होती हैं। जी जी। और ये नहीं होता कि 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, ये ट्रस्ट होता है आपका। जब भी आप किसी भी ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग में जाएं, चाहे वो मतलब है किसी सियासतदान की हो, चाहे डिप्लोमेट की हो, चाहे आर्मी चीफ की हो, तो वो बातें वैसे ही रखी जाती हैं। और ज़रा कि जब रिटायर आदमी हो गया उसके बाद हमें नहीं पता कि किस सियाक़ व सबाक़ में वो बात कही होगी, किस पैराए में उसको रिपोर्ट किया गया, तो उसने बहुत ज़्यादा लोगों के दिलों में एक तशवीश में मुब्तला कर दिया था। तो मैं समझता हूँ कि उन चीज़ों का एक तो खुद ISPR की जानिब से एक वजाहत आ गई थी, बड़ा अच्छा हुआ था। उसके बाद आज की तकरीर से भी बहुत सारी चीज़ों की वजाहत हुई होगी। सबसे बात जो मैं अहम देखता हूँ कि मसला कश्मीर पे आप देखें काफ़ी अरसे से खामोशी सी छाई हुई थी,
اور حتیٰ کہ مجھے یاد ہے اس سے پچھلے برس کی جو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی تھی تو اس میں بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا تھا. تو یہ مجھے کم از کم مجھے سے پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی اچھی بات ہمیں لگی کہ اس میں آرمی چیف نے بڑا مطلب ہے 2-3 جگہ پہ بڑی مضبوطی کے ساتھ پاکستان کا جو روایتی موقف ہے اس کا اعادہ کیا, اس کو رکھا کہ پاکستان نے ہمیشہ ہی کہا ہے کہ ہم اپنی اخلاقی ڈپلومیٹک مورل سپورٹ جو ہے وہ جاری رکھیں گے. تو اس سے متعلق یعنی کہ جو ابہام تھے, جو خدشات تھے, جو ابہام تھے وہ ختم ہو گئے. اور خاص طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے مجھے اگر اجازت ہے اشفاق, ایک اور چیز جو دیکھیں انہوں نے یہ جو بات کی نا کہ دشمن جو ہے وہ ان کا اگر کوٹ کرنے کی اجازت ہے, دشمن عوام اور مسلح افواج کے درمیان دراڑ ڈالنے کی سازشوں میں سرگرم عمل ہے. تو یہ ایک اہم چیز ہے. اور جو آپ نے بھی بات ہائبرڈ وار کی کہ دشمن جو ہے ریاستی اور سماجی ہم آہنگی کو متاثر کرنا چاہتا ہے, یہ بھی آرمی چیف نے آج ہی کی تقریر میں کہا. یہ دونوں چیزیں جو ہیں مطلب آج کے دور میں ٹینک, میزائل, جہاز تو بہت بعد میں چلتے ہیں. پہلے جو حملہ ہوتے ہیں وہ لفظ ہوتے ہیں, وہ وی لاگ ہوتا ہے, وہ ٹی وی پروگرامز ہوتے ہیں, وہ مطلب ٹویٹس ہوتی ہیں. تو اس کے اندر بھی وہ ظاہر کہ دشمن 2 طرح سے حملہ ہوتا ہے. ایک تو ظاہر ہے کہ آپ کی سرحدوں سے باہر سے جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے, ایک بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے, میں نہیں کہتا کہ دانستہ نادانستہ طور پہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں اور ہو رہے ہیں. ہم نے دیکھا یہ چیز, کیونکہ آج کل صحیح غلط کا فرق کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. تقسیم افورڈ نہیں کر سکتے. آپ کا سینٹر آف گریوٹی مانے نہ مانے پاکستان آرمی جیسا آرگنائز ادارہ ہے, اس کو رہنا چاہیے. اس پہ مطلب ہے گلے شکوے اپنی جگہ وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے, لیکن ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے کتنی وائٹل ہے. تو اس کے لحاظ سے جو دشمن کی یقیناً جو سازش اندر سے بھی ہو رہی ہے, باہر سے بھی ہو رہی ہے, وہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے اور اس کے بارے میں کہتے ہیں نا ایک ریسٹرین کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے اور لکھنا چاہیے, بولنا چاہیے. ہمارے یہاں جو ایک مادر پدر آزادی ملی ہوئی ہے کچھ چیزوں کے اندر, اس پہ میرے خیال میں ماڈریشن کی ضرورت ہے. ماڈریشن کی ضرورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں جو نیشنل میڈیا ہے یا مین سٹریم میڈیا ہے اس پر تو یہ ممکن نہیں رہا, لیکن آج کل ہر کسی کے ہاتھ میں جو فون ہے اور اس کے ذریعے اس کی ایکسیس ہے, یوٹیوب چینلز ہیں, پھر وی لاگز ہیں, نہ جانے کیا ہے, تو وہ پھر جس کا جو من میں آتا ہے بالکل جو مرضی آتی ہے وہ بات کرنے شروع ہو جاتے ہیں. تو جناب اب پروگرام کا دائرے کو تھوڑا سا بڑھاتے ہیں اور ہم سیاسی معاملات پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ایک جانب مذاکرات ہو رہے ہیں, دوسری جانب گرفتاری ہو رہی ہیں, پھر آڈیو لیکس آ رہی ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب, سر یہ بتائیں کہ یہ ایک تو یہ ٹائمنگ ہر چیز کی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب یہ آڈیو لیکس بھی ہو رہی ہیں, پھر مذاکرات بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جانب ظاہر ہے کہ آپ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں, پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ گرفتاریوں کا بھی معاملہ ہے. تو یہ بیسکلی اس سے حاصل کیا ہوگا کہ پریشر بنانا چاہ رہے ہیں آپ لوگ اپوزیشن پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ نے 2-3 چیزوں کی بات کی. سب سے پہلے جو اب مجھے نہیں پتا آپ گرفتاریوں کا کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. اگر آپ پرویز الہی صاحب کی بات کر رہے ہیں, جی ظاہر ہے کہ ابھی تو وہی معاملہ ہے. ہاں ٹھیک ہے. دیکھیں جو بھی کل ایونٹ ہوا ہے پرویز الہی گھر پہ, ایز اے پولیٹیکل ورکر میں اس کو بالکل کنڈیم کروں گا. اچھا, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ کسی بھی سیاستدان کے گھر اس طریقے سے, جو میں نے ویژول دیکھے ٹی وی پہ, بکر بند گاڑی کے ذریعے جس طریقے سے وہ گیٹ کو توڑا گیا, پھر مطلب ہے کہ جس طریقے سے دعویٰ بولا گیا, میں اس کی ایز اے پولیٹیکل ورکر مذمت کرتا ہوں. اور ہم ماضی میں بھی کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہاں اگر آپ ان کی گرفتاری کی جاتے, دیکھیں گرفتاریاں تو دیکھیں ستی صاحب ہم نے بھی دی. پریزیڈنٹ ہزاری صاحب کی جب بیل کینسل ہوئی تو جب ان کو گرفتار کرنے کے لیے ہم نے ان کو بٹھایا, ہم نے ان کو پانی پوچھا, ہم نے کو چائے دی, ان کا ٹھیک ہے ان کا آپ کی ڈیوٹی ہے, آپ نے کہہ دیا کہ جی بیل کینسل ہوگی اور آپ نے گرفتار کرنا ہے, وہ آپ سب کے سامنے کیمرہ کے سامنے. I understand, لیکن مجھے کنڈی صاحب ایک چیز مجھے ذرا سمجھائیے گا. What I want to understand is کہ دیکھیں میں مذمت کروں, it is understandable, عثمان ڈار صاحب کریں یا عامر زیاد صاحب کریں تو فرق پڑتا ہے, ایک الگ سی چیز ہے. لیکن آپ حکومت کا حصہ ہیں, ظاہر ہے کہ آپ کے اتحادی ہیں, وزیر اعظم صاحب کے آپ معاون خصوصی ہیں, اور ایسے میں اگر کوئی چیز ہو رہی ہے اور ایک ایسے مقدمے کی بات کی جا رہی ہے کہ جو کہ گزشتہ رات درج ہوا اور اس کے اوپر فوراً یہ سارا معاملہ ہوا اور اس کے اوپر دھاوا بولا گیا, تو کیا آپ نے وزیر اعظم کے روبرو یہ بات کی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے کہا کہ غلط ہوا ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو FIR ہے تو آپ گرفتاری دے دیں. کیوں آپ ایک ایسا ایونٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے بھی گرفتاری دی ہیں. کیا گیلانی صاحب گرفتار نہیں کیا؟ کیا خورشید شاہ صاحب گرفتار نہیں کیا؟ کیا نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم نواز, فریال تالپور, آصف علی زرداری, خواجہ سعد رفیق, کس کے نام گرفتاری نہیں تھی؟ کیا ہم نے لوگوں کو جمع کیا کیا ہے اور ہمارے باہر جلوس رکھے, ہم یہاں پہ ٹینٹ لگا لیں, ہم گرفتاری نہیں دیں گے؟
اور پھر کیا ہم نے یہ کہا کہ اگر کسی بھی ہم پہ بھی کئی کیسز بنائے گئے اور ہم اس وقت عدالتوں میں ہم نے جا کے اپنی بیلیں کریں, گرفتاری دی ہم جا کے صاحب نے کہا دیکھیں اگر آپ کا کام ہے یہی پولیس تھی نا, کل پرویز صاحب سی ایم تھے, ان کے لیے پروٹوکول میں تھی, یہ پولیس نہیں تھی کیونکہ اور پولیس تھی, ٹھیک ہے, لہٰذا آپ ان کو مطلب اگر ایک چیز ہے غلط تھا گرفتاری دے دیتے, کہتے جی میں جا کے آج ان کی جو ہے وہ پیش کر دیتے اور ان کی بیل ہو جاتی اگر غلط چیز ہوتی. لیکن ایک چیز میں یہ جاننا چاہ رہا تھا فیصل کریم گڈی صاحب, پیپلز پارٹی پولیٹیکلی میچور جماعت ہے اور ظاہر ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے مقدمات ہوتے ہیں تو موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ہوتے ہیں. آپ نے کہا کہ یہ پولیس تھی جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو ان کو سلوٹ کرتی تھی, ان کو پروٹوکول دیتی تھی, ابھی ان کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچی ہے, لیکن ٹیبلز ٹرن بھی ہو سکتی ہیں, کل کو ان کی حکومت ہو سکتی ہے اور آپ لوگ یا نون لیگ یہ چیزیں فیس کر سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ نہیں ہوا, تو آپ نہیں چاہتے کہ آگے نہ ہو ایسا آپ کے ساتھ؟ نہیں ہمارے دیکھیں بات سنیں, میں اس پہ لمبی ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا. ہمارے پاس آئے, آپ کی بیل کینسل ہوئی, ہم نے کہا یہ لے ہم آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہیں, ہم نے ان کو چائے بھی پلائی, ہم نے ان کو جو ہے ان کی جو بھی ہو سکے کیونکہ وہ ملازمین ہیں, وہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں, اور ہم جا کے زرداری صاحب سب کے سامنے میں نے کہا اس طرح, میں نے کہا فریال تالپور صاحب بھی تھی, اس طرح خورشید شاہ صاحب بھی تھے, اس طرح سعد رفیق صاحب بھی تھے, اس طرح مریم نواز اور نواز شریف اور شہباز شریف, کیا کسی ہم لوگوں نے کیا کہا, آپ باقی کو بھی چھوڑیں گے اس پارٹی کو لے لیں, کیا ہم لوگوں نے کہا کہ ہم ورکر بلا رہے ہیں اور زرداری اس کے بعد ہم لیٹ رہے ہیں یا ہم ٹینٹ لگا رہے ہیں اور گرفتار کوئی نہیں کر سکتا؟ ایسے نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کیس ہے, غلط کیس ہے, جا کے بیل کرا لیں. لیکن یہ چیز اگر آپ اس چیز کی امبیرسمنٹ کریں گے, دروازہ نہیں کھولیں گے, ان کے پاس آرڈرز ہوں گے کہ آپ کو گرفتار کریں جو بھی ہے, تو پھر تو مطلب ہے کہ ایسے انفارچونیٹ انسیڈنٹ تو ہونے ہیں. لیکن آپ کیوں ایسے انفارچونیٹ انسیڈنٹ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں؟ پھر بڑھ کے نہ مارے نا, پھر آپ بولیں کہ ہم ایسے لیڈر نہ بنیں. اچھا عثمان ڈار صاحب, آپ موقف سے اگری کرتے ہیں جو فیصل کریم گڈی صاحب؟ جی آخری لائن میں بالکل, ایک سیکنڈ کر لیں, کمپلیٹ کرنے دیں ان کو. جی میں آخری ڈار لے جاتا ہوں. ڈار صاحب وغیرہ 2-3 کلومیٹر دور تھے, ان کی پارٹی کے پریزیڈنٹ کے ساتھ یہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہو رہا تھا, اور میں نے آج صبح ٹی وی پہ دیکھا کہ کسی پی ٹی آئی کے ورکر نے اور لیڈر نے یہ نہیں کہا کہ ہم میڈیا کے ساتھ بات کیا کہ ہم چلے جائیں, یار یہ غلط کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, نئے ان کی پارٹی میں کچھ لوگ ان کو صدر شاید تسلیم نہ کرتا ہوں دل سے, لیکن اب پارٹی کی سطح تو بڑھ گیا, کچھ تو ان کی علاج رکھ لیتے, آپ لوگ چلے جاتے ادھر. اچھا ڈار صاحب, دو چیزیں دے دیتے, کچھ پریس ٹاک کر لیتے. ویسے اشفاق, جی سر, یہ پی ڈی ایم والوں کی حالت جو ہے نا, یہ قابل رحم بھی ہے, قابل افسوس بھی ہے. ایک 76 پی ڈی ایم میں نہیں ہے, نہیں ہے پی ڈی ایم میں, پیپلز پارٹی کو بھی میں کہہ دیتا ہوں, حکومت کی بات کریں, حکومت میں تو ہے نا, پریشر میں مسئلہ نہیں ہے. حکومت, چلیں حکومت کی بات کر لیتے ہیں. پی ڈی ایم اور یہ سارے ایک ہی حکومت میں ہیں. ان کی حالت قابل رحم اس لیے ہے کہ صبح سے جو انہوں نے, میں سمجھتا ہوں ایک ریاستی دہشت گردی کی, ایک 76 سالہ بزرگ سیاستدان چوری پرویز لائی کو گرفتار کرنے کے لیے آدھی رات کو واٹر کینن, شیلنگ, بختر بند گاڑیاں, پھر جس طرح ان کے گھر کا دروازہ توڑا گیا, اس کے باوجود کہ چوری پرویز لائی صاحب نے ضمانت لے رکھی تھی, پروٹیکٹڈ بیل ہائی کورٹ سے لے رکھی تھی, سارے میڈیا نے رپورٹنگ کی, کوئی سرچ وارنٹ نہیں تھا, کسی نئے کیس کو وہ سامنے نہیں لے کے آئے تھے. صرف مقصد کیا تھا کہ ذلیل کیا جائے, تہذیب کی جائے, جو یہ سب کے ساتھ کر رہے ہیں. میرا بھائی کہہ رہا تھا جی کہ اگر انہوں نے کوئی چوری کی ہے, چکاری کی ہے, ڈھاکہ ڈالا ہے تو پیش کر دے. پہلے تو اینٹی کرپشن کا کام ہے انکوائری کرنا, مکمل انکوائری کرنے کے بعد پھر ایف آئی آر دینا یا پکڑ دکڑ کرنا. ابھی تو انکوائری سٹیج سے بھی وہ گزرے نہیں ہیں. اور دوسرا, نہ ہی اس واقعہ کی ذمہ داری وفاقی حکومت لے رہی ہے. اسحاق ڈار صاحب کو میں سن رہا تھا, وہ بھرپور مذمت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وفاق کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, نگران حکومت اس کی ذمہ داری نہیں لے رہی ہے. بتایا یہ گیا جی کہ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی ملک سے باہر ہیں, آپ کے آئی جی عثمان صاحب ملک سے باہر ہیں, آپ کے چیف سیکرٹری اور سینئر بیوروکریٹ زاہد صاحب وہ سارے ملک سے باہر ہیں. تو آخرکار پھر یہ کیا کس نے ہے؟ ان سے پوچھنے والی یہ بات ہے کہ وفاق نے نہیں کیا, نگران حکومت کہہ رہی ہے ہم نے نہیں کیا, تو یہ پھر کون سے ایسے جنات تھے جو آئے جنہوں نے ہدایات دی اور ان کی ہدایات کی روشنی میں یہ سب کچھ کیا گیا؟ پھر میں ایک اور بڑی دلچسپ چیز دیکھتا ہوں پاکستانیوں, یہ حکومت والے آتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کی لیڈرشپ کوئی ایک لے آئیں, آصف علی زرداری صاحب کو لے آئیں, نواز شریف کو لے آئیں, شہباز شریف کو لے آئیں. میرے اکیلے لیڈر عمران خان پہ 150 مقدمات ہیں, دہشت گردی, توہین مذہب, 144 کی دفعات کے سلسلے میں, اس کے بعد بغاوت کے,
لیتے جائیں جو نا مقدمات ہیں پاکستان میں. کوئی ایسی دفعہ نہیں رہ گئی جو عمران خان پہ انہوں نے لگائی نہ ہو. علی امین گنڈا پور کی میں بات کرتا ہوں, اس کو جس طرح سے پاکستان کی سیر کرائی جا رہی ہے, اشفاق سندھ کے ایک ڈسٹرکٹ سے ضمانت ہوتی ہے سیشن کورٹ سے, دوسرے میں پکڑ لیتے ہیں, دوسرے سے ہوتی ہے تیسرے میں پکڑ لیتے ہیں. اسلام آباد میں مقدمات تیار ہیں, ان کے اوپر پاکستانیوں کرپشن کے مقدمات تھے, لوٹ مار کے اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے. کوئی بغاوت کا کیس بتا دیں. اچھا چلے مجھے یہ بتائیں ڈار صاحب مجھے یہ چیز بتائیں, میں ایک اور چیز جاننا چاہ رہا ہوں. ایک کام ہے کہ جس کو آپ کر سکتے ہیں, دیکھیں وہ سارا کچھ ہو گیا, وہ اریسٹ ہو گیا, اور اس وقت لیگل پروسیجر جو بھی چل رہا ہے پورے پاکستان کی سیر کروائی جا رہی ہے, لیکن چل رہا ہے. یہ جو پرویز الہی صاحب کا معاملہ ہے, ظاہر ہے پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں, آپ پروٹیسٹ کوئی کیا آپ نے اس کے اوپر, کیوں نہیں گئے, بات کیوں نہیں کی؟ یہ فیصل کریم صاحب شکوہ کر رہے ہیں. چلیں بڑی اچھی بات ہے, انہوں نے شکوہ کیا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے وائس پریزیڈنٹ آج وہاں گئے ہیں, میں وہاں نہیں ہوں, میں لاہور میں نہیں ہوں, میں اپنے شہر سیالکوٹ میں ہوں. آپ میرے ٹویٹر پہ جا سکتے ہیں, 2-3 ٹویٹرز کے اوپر میں نے خود ٹویٹس کیے ہیں, ساری پارٹی نے کیے ہیں, سینئر لیڈرشپ نے کیے ہیں, جو جس حد تک اس کی مذمت کر سکتا تھا کیا ہے. اصولی طور پہ تو ذمہ داری انہیں لینی چاہیے. یہ میرے بھائی کہہ رہے تھے بڑکے لگا رہے ہیں, میں انہیں کہتا ہوں کہ اب دلیری کرو, ہاتھ ڈالا ہے چودھری پرویز الہی کو تو اون کرو, مانو کہ ہاں ہم نے کیا ہے. بات کیوں رہے ہو چوہے کی طرح سارے؟ وفاق کہتا ہے جی ہم نے نہیں کیا. اچھا ویسے نگران ڈار صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں, ڈار صاحب ویسے ابھی بھی موقع ہے کیونکہ ابھی ان کو اریسٹ نہیں کیا گیا, تو یہ جیسے زمان پارک کی طرز کا آپ لوگوں نے ایک بڑا اچھا وہاں پر لوگ پہنچتے تھے اور اس طریقے سے, تو یہ بھی پارٹی کے صدر ہیں, تو ظاہر ہے کوئی ایک سولیڈیرٹی شو کی جا سکتی ہے اس طرح سے. دیکھیں ہماری پارٹی کی لیڈرشپ وہاں گئی ہے, کل خود میں وہاں جاؤں گا. ہمیں کیا, میری پارٹی کے صدر ہیں وہ, اس میں مجھے کنڈی صاحب کی ایڈوائس لینے کی ضرورت نہیں ہے. آلریڈی آج ہماری پارٹی کے پی ٹی آئی کے, چونکہ وہ صدر ہیں, سبھی جا رہے ہیں وہاں, ہم نے کیوں نہیں جانا؟ یہ ایسا تاثر دینے کی کیوں کوشش کرتے ہیں کہ شاید پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہمدردیاں نہیں ہیں. عمران خان صاحب کا ٹویٹ آ چکا ہے, ان کا مذمتی بیان آ چکا ہے. میرے بھائی اصل بات یہ ہے کہ یہ اونرشپ لیں. اگر اب ہاتھ ڈالا ہے نا تو اون کرے کہ ہاں جی ہم کر رہے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ ایک شدید رد عمل آیا ہے, ایسے شرمناک مناظر جو ٹی وی پہ دکھائے جا رہے تھے, گھروں کے گیٹ توڑے جا رہے ہیں, چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے, گھر کی خواتین کو ہاتھ ڈالا جا رہا ہے, گھسیٹ کے نکالا جا رہا ہے. ابھی بھی پولیس, خبر یہی ہے کہ پولیس دوبارہ جمع ہو رہی ہے. اچھا ویسے ایک چیز ہے فیصل صاحب, مجھے یہ ذرا بتا دیں, ایک سیکنڈ دینا, ان سے یہ پوچھیں کہ چودھری پرویز الہی کے گھر کیا کچے کے ڈاکو گھسے ہوئے تھے؟ کیا وہاں دہشت گرد گھسے ہوئے تھے؟ کلبھوشن کو ریکور کرنے گئے تھے ان کے گھر؟ مقصد یہ ہے کہ کرنا کیا چاہتے ہیں, پیغام کیا دینا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو ذلیل کریں گے, تہذیب کریں گے, یہ ان کا اصل مقصد ہے. فیصل صاحب مجھے یہ ذرا بتا دیں کہ یہ ویسے نگراں حکومت وہ کہہ رہے ہیں ذمہ داری نہیں لے رہی, آئی جی صاحب نہیں ہے, پھر چیف سیکرٹری نہیں ہے, اور وفاقی حکومت کہہ رہی ہم نہیں. آپ کی معلومات کوئی ہیں کون اریسٹ کروانا چاہ رہا ہے ان کو, پرویز الہی صاحب کو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے, غلطی سے اگر ایسا صدام بن گئے تو ان کو بولے کچھ پڑھ بھی لیں, کچھ وہ بھی کر لیں کہ اینٹی کرپشن کس کے انڈر آتی ہے. اینٹی کرپشن جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر نہیں آتی ہے, پنجاب گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے. ان کو ادھر کچھ سکھا بھی دیں نا, غلطی سے اگر حساسی طور پر بن گئے سیاستدان تو وہ صوبائی حکومت کے اندر آتی ہے. میں صوبائی حکومت کا ترجمان نہیں ہوں, وہاں پر نگراں حکومت ہے. نگراں حکومت میں وزیر اعلیٰ بھی ہیں, نگراں حکومت میں جو ہے وہ انفارمیشن منسٹر بھی ہیں, سارے وہ بتا سکیں کہ انہوں نے کیوں کیا. اور ان کو یہ بتا دیں کہ اینٹی کرپشن کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن کی ہوتی ہے تو اینٹی کرپشن اسی لیے جاتی ہے. کسی جو ہے, اب ہمیں چوہے کہتے ہیں, چوہے کی طرح تم لوگ چھپے ہو بھائی, تم تو کہتے ہو ہم بڑے نرم بندے ہیں. اگر آپ بھی گئے اینٹی کرپشن والے اور غلط آئے ہوئے ہیں تو اگر کل پیش ہو گرفتاری دیتے آج کی ضمانت ہو جاتی, اینٹی کرپشن والوں کو بھی سب کی ملتی. لیکن یہ چوہوں کی طرح گھسے ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے, یہ بیچارے جو ہے ان کا قصور نہیں ہے, یہ ابھی تک پرویز الہی کو دلی طور پر جو ہے وہ صدر مانتے نہیں ہیں. ورنہ مجھے بتائیں, کہتے ہیں فلاں بھی جا رہا ہے, ڈنگ بھی جا رہے ہیں, کیا کون سے آپ کے لوگوں نے ادھر جا کر کوئی دھرنا دیا یا ابھی بھی جمع, آپ کہہ رہے ہیں نا جمع ہو رہے ہیں, تو اب تو یہ دوسری طرف پی ٹی آئی کے لوگ بھی جمع ہو رہے تھے, دوسری طرف پی ٹی آئی کے ہمارے بھائی بھی جمع ہوتے. چلو سیالکوٹ, اگر سیالکوٹ میں میرے بھائی, تو میں مشورہ دوں گا, وہ ایک بازی سیالکوٹ کی وہ بھی رو رہی ہے, اس کے بھی ذرا آنسو پوچھ لوں, ان کے ساتھ بھی جو آپ لوگوں نے کیا ہے بیچاری کے ساتھ, وہ بھی جو ہے مطلب ہے کہ اس کی بھی پریس کانفرنس ہم نہیں کہہ رہے. دیکھیں ان کی ہی لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں, انہی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ٹکٹیں بیچی گئی ہیں, ان سے پیسے لیے گئے ہیں, کہ ہم تو نہیں کہہ رہے نا, ان کے لوگ کہہ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں آپ اپنے لیڈر کو بولے آصف علی زرداری کی طرح جرأت کریں, یہ بالٹی میں بند ہو کر, پہلے کہتے تھے پاکستان بند کر دوں گا اور پنجاب بند کر دوں گا اور کے بھی بند کر دوں گا, اب اپنے آپ کو بالٹی میں بند کر دیا. اس کو بولے جرأت کر آصف علی زرداری کی طرح پیش ہوں, ٹھیک ہے, کیسز ہیں آپ کے اوپر, کیسز ہیں, ٹھیک ہے, غلط ہے, جائے سامنا کریں.
کیوں بالٹی میں جو ہے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے کسی کو. لیکن ظاہر ہے کہ جان کی حفاظت کا طریقہ ہے اپنا وہ کر رہے ہیں. جان کی حفاظت اللہ تعالیٰ دیکھیں لیکن سیفٹی میجرز تو لینے چاہیے نا. ان کی اللہ تعالیٰ ان کی اور تمام مسلمانوں کی پاکستانیوں کی حفاظت کرے. کسی کی جو ہے وہ اس پہ وہ نہیں پوچھتے. ہاں ارے سر میں ذرا عامر ضیاء صاحب سے موقف لے لوں. آپ بالکل موت. عثمان بھائی میں آپ کی طرف آؤں گا سر, آپ کی طرف آؤں گا. 10 سیکنڈ میں جی جی اچھا میں ٹائم دیکھ رہا ہوں 10 سیکنڈ. کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں بالٹی میں چھپا ہوا ہے, اور میرے بھائی آپ کے لیڈر نے کہا میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, تو اگلے روز ہی دبئی بھاگ گئے تھے. ایک لنڈن بھاگا ہوا ہے چوہا, میرا لیڈر نہ لنڈن بھاگا ہے نہ دبئی بھاگا ہے, زمان پاک میں لاہور میں بیٹھا ہے الحمدللہ, بھاگا نہیں ہے آپ دونوں کی لیڈرشپ کی طرح. اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں حکومت سے ہمارا کوئی لینا دینا, سن یہ کہتے ہیں نگران حکومت سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے. محسن نقوی کو تو زرداری کہتا ہے میرا بغل بچہ ہے, وہ تو آپ کی لیڈر کا بچہ ہے یار, وزیر اعلیٰ پنجاب نگران جو لگا ہوا ہے, تو آپ کہتے ہیں ہمارا لینا دینا کوئی نہیں ہے. ذرا ان کو بتا دیں وہ زرداری صاحب کا ٹھیک ہے 10 سیکنڈ 10 ون لائنر. ہم تو اپنے بچوں کو اون کرتے ہیں, آپ بھی اپنے بچوں کو اون کر لیں. سر چلیں لیڈر کو بولے کہ اپنے بچوں کو اون کر لیں. چلیں آپ بات کسی اور پرسنلائز نہ کریں. عامر ضیاء صاحب صاحب میری بات کرسی سناؤں. دیکھیں عامر ضیاء صاحب بھی بیٹھے ہیں, ان سے ذرا بات کریں. میرا بغل بچہ ہے, وہ ہاں بچہ ہے ہمارا. آپ اپنے لیڈر کو بولے اپنے بچوں کو. جی سر اب ذرا بات مجھے کرنے تھے عامر ضیاء صاحب سے یار, میں یہاں پر بیٹھا ہوں نا. اچھا میری بات چلیں جی, پروگرام کو تھوڑا سا سین رہنے دیں, ڈسکشن کو ڈیبیٹ کو سین رہنے دیں. عامر ضیاء صاحب لیٹ می ٹاک ٹو یو سر پلیز. آپ دونوں صاحبان خاموش ہو جائیں. بھائی بات یہ ہے کہ یہ پرویز الہی صاحب کے گرد دوبارہ جمع ہو رہے ہیں لوگ, اور وہاں پر اب سلسلہ کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو فیصل کریم کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس طرح سے اون نہیں کر رہے جس طرح سے باقی لیڈرز کو کیا جاتا ہے اس طرح سے؟ اور دوسرا مجھے ایک چیز سمجھنے سے میں قاصر ہوں, چودھری شجاعت حسین کی جانب سے ان کا گھر کا بھی تھوڑا سا ڈیمیج ہوا اسٹرکچر میں نے سنا ہے, تو وہاں ان کی جانب سے بھی کوئی سالڈ ری ایکشن سامنے نہیں آیا. فیصل کریم صاحب نے تو پھر بھی کسی حد تک مذمت کی ہے, اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ اشفاق ہمیں سمجھنا ہی چاہیے کہ اکراس دا ڈیوائڈ میں دیکھ رہا ہوں جو بھی سنجیدہ سیاستدان ہیں یا جو بھی کنسرنڈ پاکستانی ہیں وہ اس واقعے کی مذمت کر رہے ہیں. وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ انہیں کرپشن سے ہمدردی ہے, کرپشن سے کسی کو ہمدردی نہیں ہے, لیکن جب آپ کہیں پر بھی کہتے ہیں نا کہ اتنا طاقت استعمال کرنی چاہیے جتنی ضرورت ہو, تو جیسے کہ میں یہ جملہ استعمال کرتا ہے کہ کچے کے علاقے میں آپریشن وہ انہوں نے پہلے کر لیا ڈار صاحب نے. بات ہی کہ واقعی آپ کس طرح کوئی کچے کے علاقے میں آپریشن تو نہیں کر رہے تھے کہ آپ کو دروازہ گیٹ توڑنا پڑا. آپ جو ہے اس چیز کو مطلب ایک بیلنس طریقے کے ساتھ, اچھی طریقے کے ساتھ, بہتر طریقے کے ساتھ کر سکتے تھے. مطلب گرفتار ہوتے ہیں, سیاستدانوں کے لیے گرفتار ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے. اچھا لیکن یہاں پر آپ جو دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس میں مزاحمت آ رہی ہے گرفتاری کے خلاف, اس کی بڑی وجہ ہے. اور کنڈی صاحب کو بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ جب دیکھیں زرداری صاحب کو گرفتار کرتے تھے یا دیگر پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو یا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو, تو انہیں اس بات کو خوف نہیں ہوتا ہوگا کہ ہماری تذلیل کریں گے, خدا نخواستہ برہنہ کریں گے کسی کو. ٹھیک ہے نا, آپ یاد ہوگا کہ جب نواز شریف نے پکڑا تھا زرداری صاحب کو, مجھے یاد ہے میں نے کور کیا تھا, تو ان کو زخمی کر دیا تھا, ان کے اوپر بڑا تشدد کیا تھا. تو یہ نون لیگ کی ایک بڑی پرانی روایت ہے. تو جب اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کے ساتھ اس طرح کی کوئی چیز ہوگی تو لوگ پھر مزاحمت کرتے ہیں. وہ پھر کوئی ایک عام سی سیاسی گرفتاری نہیں ہو رہی ہے یہ. مطلب اب آپ یاد کریں, آپ 50-60s میں بھی لوگ گرفتار ہوتے تھے نا, تو فیض احمد فیض ایک اچھی کتاب لکھ لیا کرتے تھے, سیاسی قیدی جایا کرتے تھے, وہ شاعری کرتے تھے, وہ اپنی کتابیں لکھا کرتے تھے, کل عجب ماحول ہوتا تھا. یہاں پر تو ایک ایسا ایک کہتے ہیں خوف راز, پٹائی کا بھی خوف نہیں ہوتا. یہ جو ہوتا ہے نا کہ برہنہ کریں گے, آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کریں گے, فلاں کر دیں گے, یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اب تو بلکہ یہ ہے کہ بندہ کوئی گرفتار ہوتا نہیں ہے, پہلے اس پہ باتیں ہو جاتی ہیں کہ جی اس کو بھی ایسے ہی کر دیں گے. اب یہ بھی ہو رہا ہے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں, اتنی خوفناک بات ہے کہ کوئی بھی سیلف ریسپیکٹنگ آدمی جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتا. تو میرے خیال میں اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ اس چیز کی مذمت ہونی چاہیے. میں پھر بطور ایک مطلب ہمیشہ میں نے ایڈوکیٹ کیا, بھائی کسی نے کرپشن کی تو بالکل آپ اس کو گرفتار کریں, کوئی بھی ہو, ٹھیک ہے نا. تو اگر قانون کے تقاضے پورے ہونے تو کر لیں گرفتار. لیکن اب جیسا بتایا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے پہلے سے بیل بیفور اریسٹ لیا ہوا تھا, یا یہ کوئی اتنا کوئی گمنام شخص تو نہیں ہے کہ وہ بھاگ جائے گا, گلی میں چھپ جائے گا, کوئی مطلب عام چور ڈاکو ہے. تو میرے خیال میں بڑا ایک مذمت کی بات ہے. ایک اور بات غور کرنے کی ہے کہ چودھری برادران, یا اس سے پہلے ان کے جو والد ہوا کرتے تھے, وہ 77 سے انہوں نے بڑی پرو اسٹیبلشمنٹ
ऑन द राइट साइड ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट रहे, तो कभी भी इन्होंने इस तरह का स्टेट डिप्रेशन या उसका मुजाहरा नहीं किया। अब हो रहा है इनके खिलाफ, ठीक है ना। तो ये भी मेरे ख्याल में एक इंडिकेशन है, वो कहते हैं ना साइंस ऑफ टाइम है, कि चीजें जो है उस मुल्क में तब्दील हो रही है, फॉर बेटर और फॉर वर्स। तो एक अलग गुफ्तगू होगी इस चीज पे। शुजात हुसैन का क्यों नहीं रद्द-ए-अमल आया? मेरे ख्याल में रद्द-ए-अमल तो हर उसका शख्स का आना चाहिए यहाँ पर, कि जो इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ देखना चाहते हैं, जो समझता है कि कोई कैदी भी हो, कोई वाकई मुजरिम भी हो, मुलजिम नहीं मुजरिम भी हो, तो उसके साथ आप इंसानी हकूक के मुताबिक सलूक करेंगे। तो वहाँ मजम्मत मेरे ख्याल में क्रॉस द बोर्ड आनी चाहिए। और ये एक अलग बहस है, मेरे ख्याल में डार साहब ने वजाहत कर दी, इनकी पार्टी का मामला है कि भाई ओन कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो आई डोंट थिंक सो। लेकिन ये प्ले अप किया जा रहा है इस चीज को पीडीएम की तरफ से, लेकिन इसमें बिगर पिक्चर अशफाक साहब नहीं छुपनी चाहिए। वो ये दैट इज एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स। आप सोचें पूरे मुल्क में ऑप्टिक्स देखें, उससे पंजाब पुलिस की शान बढ़ी नहीं है। पूरी दुनिया में ये गए होंगे जी, साबिक चीफ मिनिस्टर के घर में ये कुछ हो रहा है। आप क्या पाकिस्तान को तमाशा बना रहे हैं, और मैसेज क्या जा रहा है, कितनी बढ़ा रहे हैं आप, जबकि एक तरफ मुज़ाकरात कर रहे हैं। अगर ये केयर टेकर गवर्नमेंट ने किया, फेडरल गवर्नमेंट ने किया, जिसने भी किया, इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। और मेरे ख्याल में आईजी पंजाब शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, एरिया का जो डीआईजी शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, द इंस्पेक्टर जिन्होंने कंडक्ट किया उनको अकाउंटेबल होना चाहिए इस बात का। खुदा का शुक्र है कि मैं पंजाब में नहीं हूँ, सिंध में बैठा हूँ, तो मैं ये बात कर सकता हूँ, ठीक है ना। ठीक है जी, विल टेक अ ब्रेक है, और ब्रेक के बाद हम थोड़ा सा बात इलेक्शन से मुतालिक के इलेक्शन का स्टेटस क्या होगा, और ये मुज़ाकरात किस तरफ जा रहे हैं, हो भी रहे हैं, मुनासिब हैं या नहीं, एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं, और बड़े अहम मामलात हैं। ज़ाहिर है कि टिकटों की तरसीम भी हुई है, फिर इलेक्शंस की तैयारियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो बड़ी भरपूर तरीके से जारी है, लेकिन सवाल यही है कि दूसरी जमातें क्या चाहती हैं, और क्या इलेक्शंस वाक़तन हो पाएंगे, मई में होंगे, सितंबर में होंगे, अक्टूबर में होंगे, कब होंगे, तो इसी पर ज़रा बात कर लेते हैं। तो उस्मान डार साहब, आपसे ही आगाज़ करते हैं। सुना है आप भी जो है वो टिकट हासिल करने में कामयाब हुए हैं, तो इस दफ़ा आगे चल के जनरल इलेक्शन ज़ाहिर है कि अगर टाइम अलग अलग टाइम होता है तो उसके लिए भी आप कैंडिडेट होंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने लीडर इमरान खान का और पार्टी का शुक्रगुजार हूँ। मैंने टिकट के लिए अप्लाई किया और मेरे लीडर ने मुझ पे एतमाद किया और एक बार फिर मुझे टिकट दे दिया सूबाई असेंबली का। अच्छा। और जब जनरल इलेक्शन होंगे मैं MNA की सीट के लिए भी अप्लाई करूंगा। अच्छा। तो हाँ साहब ने अगर टिकट दी या सूबाई दी, फैसला वही करेंगे कि किस नंबर पे मैंने बैटिंग करनी है, वफाक के लिए करनी है, सूबे के लिए करनी है। जहाँ कहेंगे इंशाल्लाह ताला वहाँ इलेक्शन लड़ लेंगे। अच्छा, आपको मिला, फवाद साहब को नहीं मिला, शाह महमूद साहब को नहीं मिला, और कई नाम ऐसे? देखिए, हर एक की जो कॉन्स्टिट्यूंसी लोकल डायनामिक्स हैं वो मुख्तलिफ हैं। अच्छा। सियालकोट की यहाँ पॉलिटिक्स के लोकल डायनामिक्स ऐसे थे कि मुझे खुद इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना था, और जिस सूबाई हल्के के लिए मुझे टिकट दिया गया है वो आज तक PMLN हारी नहीं है। अच्छा। तो लास्ट इलेक्शन में जो उनके सिटिंग MP हैं, मेरे वोट उनसे कोई तकरीबन 3-3.5 हज़ार ज्यादा थे। अच्छा। तो पार्टी ने समझा कि आपको टिकट दिया जाए ताकि अभी अगर सूबे के इलेक्शन होते हैं तो हम ये सीट जीत सके। यानी कि आपके जीतने के चांसेस अपने हलके में फवाद चौधरी साहब के जीतने के चांसेस उनके हलके से ज्यादा है? नहीं, मुझे नहीं पता कि उनके जो हलके की क्या नीयत थी, क्या थी। हर एक ने अपने हलके का जरूर एक दिया होगा कि ये वजूहात हैं, वो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि आपको तो पता ही है ना, पिछले इलेक्शन में भी मैंने तो 2 दफा ख्वाजा आसिफ को हराया है। तो दोनों दफा वो रात को टेलीफोन कॉल कर दिया उन्होंने। अच्छा। और अभी तो जनरल बाजवा ने खुद कहा, माना कि इन्होंने इलेक्शन की रात मुझे फोन किया और फिर ये जीत गए। तो वो सारे हकायक आपके सामने। तो इसके साथ ये तो चले हो गया, बुज़दार साहब को भी मिला है, मतलब आपके हम नाम ही हैं। तो क्या आप सिर्फ यहाँ सूबाई असेंबली से अगर जीत जाते हैं तो क्या वजारत आला की दौड़ में भी आप होंगे? देखें, पहले तो इलेक्शन होने चाहिए 14 मई को, उसके लिए सारी एक जदोजहद की जा रही है। फिर इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन जीतने की इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश होगी। इलेक्शन जीतने के बाद जैसे मैंने आपको कहा, लेकिन आप तो मुज़ाकरात कर रहे हैं ना, उस पर मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, जाहिर है कि 14 पे हों या उससे आगे हों, लेकिन आप क्या दौड़ में हैं? नहीं, मैंने क्यों दौड़ में होना है? मेरे लीडर इमरान खान फैसला करेंगे कि मुझे क्या जिम्मेदारी दी जानी है। जो भी जिम्मेदारी देंगे, नहीं भी देंगे, इमरान खान के साथ। लेकिन आपका दिल नहीं चाहता? ये फैसले खुद नहीं करते। मतलब दौड़ में, मैंने क्यों दौड़ में होना, ये क्या बात हुई? आप जाहिर है कि सूबाई असेंबली में आ रहे हैं तो वो खान साहब तो चलें फैसला करेंगे, लेकिन इंसान का इनर भी तो कोई अंदर से भी कोई चीज होती है कि हाँ मैं बनूंगा, बन सकता हूँ। अगर मेरा लीडर मुझ पे भरोसा करेगा तो मैंने आपको कहा है कि इमरान खान साहब
مجھے جو بھی ذمہ داری انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے، نہ پہلے پارٹی کو میوز کیا ہے، نہ اپنے لیڈر کو پہلے میوز کیا، نہیں کریں گے. میرا ابھی فوکس الیکشن پہ ہے. الیکشن جیتنا پہلے ضروری ہے، الیکشن ہونا ضروری ہے. لیکن آپ نے ابھی بڑی زبردست بات کی ہے کہ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں الیکشن کے لیے، تو دوسری طرف گھروں کے دروازے توڑے جا رہے ہیں. اچھا ابھی اس طرف بھی جائیں گے، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، اندر سے دل تو چاہتا ہوگا وزارت اعلیٰ بڑی چیز نہیں. سچ پوچھیے، میں دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، میں نے کبھی ان چیزوں کے لیے سوچا نہیں ہے. میں ان چیزوں کے پیچھے بھاگا بھی نہیں ہوں. میں نے آپ کو کہا میرا پہلا فوکس الیکشن لڑنا ہے، الیکشن جیتنا ہے، سیالکوٹ کی خدمت کرنا ہے جہاں سے میرا تعلق ہے. میں چاہتا ہوں میرا شہر آگے جائے، اس میں ترقی ہو. فیصل کریم کنڈی صاحب، آپ ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے ہی ساری ڈیبیٹ ہو رہی ہے، آپ دیکھنا چاہیں گے عثمان بزدار وہ بھی ہو سکتے ہیں ویسے، لیکن ڈار صاحب کو وزیر اعلیٰ کے طور پر؟ دیکھیں سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن ڈار صاحب ایک پولیٹیکل ورکر ہیں اور ان کو پارٹی نے ٹکٹ دی. ان کے موکل جو ہے وہ شاہ محمود اور فواد چودھری سے میرے خیال میں زیادہ مضبوط تھے. ان کو ٹکٹ مل گئی، بیچاروں کو ٹکٹ نہیں ملی. اور بات یہ ہے کہ اب یہ مئی کے کہہ رہے ہیں جن کو ٹکٹ نہیں ملی وہ مذاکراتی ٹیم کو ہیڈ کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ وہ ٹکٹ کا بدلہ مذاکراتی ٹیم میں لیتے ہیں یا نہیں لیتے، ایز آن اے لائٹر موڈ. لیکن ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے، تو ان کی پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو ہے وہ اگر خدا نخواستہ ان کی وہاں پر جو ہے نا جو ہے اگر ان کی میجورٹی خود ہی کہہ رہا ہے نا کہ ان کی لیڈر کا فیصلہ کرنا ہے کہ کون. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مضبوط ہے اس پوزیشن میں ہوگی کہ وہ وہاں سے حکومت بنا سکے؟ آپ کی اسسمنٹ کیا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں الیکشن کے بعد انہوں نے پھر دھرنے دینے کا پروگرام بنانے. ایک اور سابق کوئی آئے گا تو ان کو کہے گا کہ دھرنا دے دو کیا جلوس. اب انہوں نے کہا کہ جی باجوہ صاحب نے فون کیا خواجہ آصف صاحب کے لیے. ان کے لیڈر کہتے ہیں باجوہ صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ تم اسمبلیت ہو. اب کس کی بات مانی جائے؟ ان کی بات مانی جائے، ان کے لیڈر کی بات مانی جائے؟ انہیں کہنے پہ نا انہوں نے جو ہے اسمبلیت توڑی. اب تو یہ ٹیلی فون کالز کا سلسلہ بند ہو گیا نا. اب مجھے امید ہے کہ جو ہے کوئی لیکس نہ آ جائے پھر، کیونکہ بڑی لیکس آ رہی ہیں کہ پتہ نہیں ٹکٹیں بھی بک رہی ہیں. ان کی اپنی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں، آج بھی ایک لیک آئی ہے کہ 1,20,00,000 روپے لے آؤ یا پتہ نہیں کیا کر دو یا کیا کر دو. پرابلم یہ ہے کہ ان کے ہمیشہ آڈیو لیکس آ جاتی ہے، کہتے ہیں 1 کروڑ لے آؤ، کہتے ہیں 1,20,00,000 لے آؤ. اب کیا کہے، آج بھی ایک سابق چیف جسٹس کے بیٹے کی آ گئی کہ جی کروڑ تو شاید میرے والد کے اوپر 20 لاکھ میرا ہو جائے گا. اچھا، اب آپ نہیں سنی. چلیں اسی جانب آئیں گے، لیکن میں پہلے عامر ضیاء صاحب نہیں آ چکی ہے، سب کے علم میں ہے یہ. ذرا عامر ضیاء صاحب سے میں شاید آپ کو نہ پتا ہو تو میں آپ کو بتا دوں. نہیں میرے علم میں اور انہوں نے تسلیم بھی کی ہے کہ ایسے. عامر ضیاء صاحب ہیں ہمارے ساتھ، جو ہے وہ گھر والوں کیا ہی ہے. تو مطلب کیا چیزیں ہم ان کو بتائیں گے، کیا کہاں تک سنو گے، کہاں تک سناؤں. مطلب اتنی لمبی داستان ہے، پتہ نہیں آگے کیا آنا ہے. اچھا، لیکن یہ میں شروع میں جب میں نے فیصل صاحب میں نے جب تذکرہ کیا تھا نا یہ جو آڈیو لیکس کا، اچھا اس کے اندر یہ چیز ہے کہ کہا کیا جا رہا ہے وہ بھی میٹر کرتا ہے، لیکن ان کی ٹائمنگز بھی بڑی میٹر کرتی ہے. تو یہ جو تواتر سے ریلیز ہو رہی ہیں یہ ساری، اس کا موٹیو کیا ہے؟ کیا اس سے اچیو کیا جا رہا ہے؟ کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں اس ملک میں ایک چیز انفارچونیٹ ہے. دیکھیں ہم اپنے آپ کو ایک آزاد مملکت کہتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور یہاں پر جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس کے فون ٹیپ ہوں یا آڈیو ٹیپس ہوں یا پریزیڈنٹ ہاؤس کے ہوں یا فارمر کے ہوں. جب پہلے شروع میں آئی تھی تو ہمارے ڈار صاحب وغیرہ مٹھائی تقسیم کر رہے تھے، شہباز شریف صاحب کے یہ ناچ رہے تھے، بھنگڑے ڈال رہے تھے کہ یہ دیکھو شہباز شریف نے کیا کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. اور جب ان کی آنا شروع ہو گئی تو بس پھر جو ہے نا یہ کہتے ہیں نہیں یہ تو فیک ہے، ہماری آواز ہی نہیں ہے. آواز کیسے نہیں ہے کون نہیں جانتا. روز آپ جو ہے وہ پریس کانفرنس سے کہتے ہیں روز، اور اس میں حقیقت ہے، اس میں کون سی دوسری دو رائے ہے کہ جو غلط ہے تو صحیح. چلیں عامر ضیاء صاحب آپ ذرا فرمائیے گا، ہم تذکرہ کر رہے تھے یہ عثمان ڈار صاحب کے حوالے سے اور پھر جو ٹکٹ جس طریقے سے تقسیم کی گئی، آپ کو لگتا ہے کہ عثمان ڈار صاحب لکی رہے اور فواد چودھری صاحب، شاہ محمود یا جو بھی صاحبان جن کو جو ٹکٹ کی دوڑ میں تھے، اور ظاہر ہے کہ وزارت اعلیٰ ایسی چیز ہوتی ہے جی، وزارت اعلیٰ ایسی چیز ہوتی ہے کیونکہ جو اسٹرانگ کنٹینڈرز ہیں پی آئی کے، وہ یقیناً بہت زیادہ اس میں وہ ہیں، ان کی خواہش ہوگی اور ہونی بھی چاہیے کہ ظاہر ہے کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننا کوئی معمولی بات نہیں ہوتا. یقیناً اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ہوں گے اور ظاہر ان کی پارٹی کا انٹرنل فیصلہ ہے. بس میں کیونکہ آپ کے پروگرام میں بیٹھے ہیں اور عثمان ڈار صاحب موجود ہیں، ایک گزارش میں کرنا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں عثمان صاحب کے آواز خلق و نقارہ خدا سمجھو، تو
اگر عثمان بزدار صاحب یقیناً بہت بھلے آدمی، اچھے آدمی ہوں گے، وسیم اکرم پلس ہوں گے، اگر ان کو دوبارہ آپ لوگوں نے بنوا دیا وزیر اعلیٰ نا، تو بڑی میرے خیال میں جو آواز خلق ہے بڑی وہ ہو جائے گی، کنفیوز ہو جائے گی. نہیں لیکن کاشف عباسی صاحب نے جب پوچھا تھا وہاں پر بنی گالہ کا، انہوں نے حوالہ بھی دیا، آگے سے جواب آیا تھا وائی ناٹ، تو he might as well be in the race because he got the ticket. وہ تو ان کی مرضی، دیکھیں وہ ظاہر ہے کہ وہ لیڈر ہیں اور ان کی پارٹی جس کو مرضی بنائے، مگر ایک ہوتا ہے کہ بھائی اگر کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف ایک اچھا خاصا محاذ بنا رہا، ان کے اوپر بڑا تنقید ہوتی رہی، تو اگر کوئی زیادہ افیکٹو آدمی آ جائے گا سیالکوٹ سے ہی کیوں نہ، زیادہ نہ کہیں سر، مطلب سر زیادہ نہ کہیں، ڈار آ جائیں، یہ زیادتی کر رہے ہیں آپ عامر صاحب، آپ کہیں افیکٹو، زیادہ بھی زیادہ ہو گیا. ہاں اچھا چلیں تو افیکٹو، تو عرض یہ کہنا ایک ہے، باقی ان کی مرضی ڈار صاحب کی، اگر یہ پیغام پہنچانا چاہیں اپنی قیادت کو تو ضرور پہنچائیں. لیکن وہ تو دیکھیں وہ کتنے کثرے نفسی سے کام لے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو سوچا ہی نہیں، میں اس بارے میں سوچتا ہی نہیں ہوں. اچھا میں بتاؤں اشفاق، جب ہم بھی وہ کرتے تھے نا، طلبہ سیاست کرتے تھے، تو جو آدمی کسی عہدے کی تڑپ جس کے دل میں ہوتی تھی، اس کو ہم عہدہ نہیں دیا کرتے تھے. عہدہ اس کو ہی ملنا چاہیے جو بے نیاز ہو، خدا کی قسم. جو نظری پارٹیز ہوتی ہیں وہاں عہدے کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. جو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کا مقصد ہو کہ واقعی وہ لوگ ہوں کہ زبردستی آپ کو پکڑ کے بٹھائیں اور اس کے بعد یہ آپ نے سیکرٹ آپ نے شیئر تو نہیں کیا عثمان ڈار صاحب سے؟ خدمت کے لیے ہوتا ہے. یہ آپ نے سیکرٹ شیئر تو نہیں کیا؟ ہاں کیا نہیں، میرے خیال میں جو اچھے سیاسی کارکن ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ عہدے کے لیے بھاگنا نہیں چاہیے. یہ بڑی وہ والی اچھی بات نہیں ہوتی، کم از کم. خیر وہ ہمارا نوجوانی کا رومانس تھا، یہ تو اب آج کل کے دور میں جو مرضی کرے، ٹھیک ہے نا. جی چلیں، بارش ہو رہی ہے تو بھائی بارش کے اثرات بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، تو فیصل کریم صاحب ہمارے ساتھ اب موجود ہیں، ٹیلی فون لائن کے ذریعے موجود ہوں گے. اچھا مین وائل عثمان ڈار صاحب، اب ذرا یہ بتائیں کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، مذاکرات میں جو گفتگو ہو رہی ہے یا جو اس کے اندر پیش رفت ہو رہی ہے اب تک جو سٹنگ ہوئی ہے، کیا آپ متفق ہیں اور یہ کیا کسی نتیجے کی طرف آپ کو جاتے دکھائی دے رہے ہیں؟ ابھی تو ظاہر ہے کہ بہت انیشیل سٹیج ہے لیکن ٹائم بھی بہت کم ہے نا. دیکھیے اشفاق، پارٹی میں ہمارے کچھ رہنماؤں کی یہ رائے ہے اور شاید جس سے میں خود بھی اتفاق کرتا ہوں کہ ایک طرف مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے، الیکشن فریم ورک کی طرف جا رہے ہیں، اور دوسری طرف پھر ہمارے رہنماؤں کے ساتھ، ہماری لیڈرشپ کے ساتھ، جیسے چودھری پرویز لائی صاحب کے دعویٰ بولا گیا، گھر کا گیٹ توڑا گیا، گھر کی خواتین کو ہراساں کیا گیا. علی امین گنڈا پور کو دیکھ لیں، ایک بیل ملتی ہے، دوسری میں پکڑ لیتے ہیں، پھر کسی اور کیس میں پکڑ لیتے ہیں. مختلف ہمارے کارکنان، تقریباً 3000 ہمارے کارکنان جیلوں میں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے ہیں، ہمارے ورکرز کو گاڑیوں میں سے نکال کے جیل ادھر لے جایا جاتا ہے تھانے میں. ایک تو ہے کہ باہر نکلے ہوں، گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ورکرز کو انہوں نے پکڑا، باہر نکالا. تو یہ دورہ معیار نہیں چل سکتا. رائے یہ بھی رکھی جاتی ہے پھر ان حالات میں مذاکرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ دوسری طرف یہ حملہ ہوئے ہیں ہمارے اوپر. تو ہم تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایات کی روشنی میں جو ڈائریکشن سپریم کورٹ نے دی کہ ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھیں، مل بیٹھ کے الیکشن فریم ورک پہ بات کر لیں، اس کے لیے آگے بڑھے ہیں. لیکن یہ مذاکرات میں سمجھتا ہوں اگلے ہفتے میں فیصلہ کن موڑ پہ ہوں گے، یا کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے. پاکستان طریقے انصاف ان مذاکرات کو لمبا نہیں کھینچے گی کہ ہم اگلے 1-2 ماہ مذاکرات میں ہی لگے ہیں. دوسری طرف 14 مئی کی ڈیٹ ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان نے تبدیل نہیں کی ہے. وہ بار بار اسی کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے، پھر 14 مئی کو الیکشن ہوں گے، پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگی، اس میں پھر وزیر اعظم گھر جاتے ہیں، مختلف وزراء گھر جاتے ہیں، نہل ہو جاتے ہیں. یہ آنے والے دنوں میں سمجھتا ہوں اگلا ہفتہ پاکستان کی سیاست میں کافی گرم ہفتہ ہوگا. ٹھیک ہے فیصل کریم صاحب، آپ ذرا یہ فرمائیے یہ مذاکرات کا سٹیٹس کیا ہے اور کیا کچھ نکلتا کوئی دکھائی دے رہا ہے آپ کو اس میں سے؟ دیکھیں مذاکرات ہو رہے ہیں، 2 راؤنڈ ہوئے ہیں، تیسرا جو ہے وہ ہونا ہے کیا کہتے ہیں منگل کو. میں دعا گو ہوں کہ خدا کرے مذاکرات کامیاب ہوں. کیا ول ہے جو مطلب آپس میں ڈسکشن میں ایک دوسرے کے موقف کو تسلیم کرنے کی یا اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کی، لچک دکھانے کی؟ دیکھیں ابھی تو اس میں منگل تک ہی پتہ چلے گا کہ اس میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. لیکن اس پہ جو ہے دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہوتی ہے. لیکن دونوں پارٹیز اگر کہیں ان کی جماعتیں اور اپوزیشن بیٹھی کہ اس پہ کوئی چیز نکل ہے، لیکن مجھے ذاتی طور پر مجھے کچھ لگ نہیں رہا کہ کوئی ایسا بریک تھرو ہوگا.
تو آپ کو کیا لگ رہا ہے پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگا پھر 14 مئی کو اگر الیکشن نہ ہوئے جیسے عثمان ڈار صاحب کہہ رہے ہیں؟ کیا ہوگا کنٹیمپٹ آف کورٹ؟ تو پھر بات کی بات ہے نا جی، ابھی آپ کا ٹائم بھی شارٹ ہے، پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ کی آپ کل ایک پروگرام کر لیں، پھر آپ آفس پہ اور ڈار صاحب کو بلا لیں، ڈسکس کر لیں. لیکن چیزیں اس پہ بھی بہت سی چیزیں ہیں. دیکھیے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اگر بات کریں تو اس میں تو پارلیمنٹ میں اگر آپ بجٹ پاس کرتے ہیں اور کنسولیٹری بجٹ بھی آتا ہے تو وہ اس کو پارلیمنٹ نے پاس کرنا ہوتا ہے. بغیر پارلیمنٹ کے پاس تو آپ نہیں کر سکتے. پھر تو آپ کہہ دیں کہ جی ہم یہ پارلیمنٹ بھی جوڈیشری کے حوالے کر دیتے ہیں اور پھر چیف منسٹر پرائم منسٹر بھی وہ بنائے، بجٹ بھی وہ بنائے، ملک بھی پھر وہ چلائیں، پھر پارلیمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر بولے پارلیمنٹ کو بند کریں، تالے لگا لیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا فیصل کریم کنڈی صاحب فار بینگ وزیر صاحب. آپ کا بھی بہت شکریہ. عثمان ڈار صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور لیٹس سی فنڈز کا معاملہ بھی اٹکا ہوا، IMF کے ساتھ ڈیل کا بھی کوئی ابھی اسٹیٹس نظر نہیں آ رہا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے. جی پروگرام کے آخر میں آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے. ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کے ملک کو ہم نے مستحکم کس طرح سے کرنا ہے. ظاہر ہے کہ اس وقت گرفتاریں ہو رہی ہیں، چھاپے مارے جا رہے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، الیکشن کی بات ہو رہی ہے، عوام کو خواب دکھائے جا رہے ہیں، IMF پلان کی بات کی جا رہی ہے. ایسے کہا جا رہا ہے کہ اگر پلان مل گیا تو سارے مسائل ختم ہو جائیں گے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے. پاکستان کو جن مسائل کا، خاص طور پر معاشی مسائل کا سامنا ہے اور جن معاشی مسائل کی وجہ سے عوام جس چکی میں پس رہے ہیں، اس کا احاطہ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کیا. اور بڑے ایک آپ دیکھیں کہ ایک ایسے انداز میں انہوں نے بات کی کہ اس سے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. آپ بھی ذرا دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح سے ہمارے معاشی مسائل اور ان کے حل کی جانب اشارہ کیا ہے. یہ عام حالات نہیں ہیں. ہم جو اب پھنسے ہوئے ہیں جس حالت کے اندر، ہم کو نکلنے میں بھی 2-3 سال لگیں گے. اور وفاقی حکومت کا خرچہ تقریباً 10,500 کا ہے. 7,000 ارب روپے کا تقریباً اس سال ڈیفیسٹ ہوگا. لانگ ٹرم انسسٹینیبل ڈیفیسٹس ہو گئے. جب تک پاکستان اس کو ختم نہیں کرے گا، پاکستان اس بھور سے نکل ہی نہیں سکتا. یہ جو 25 ارب ڈالر دنیا کو دینے ہیں ہر سال، اس نے ہم کو یہاں سے جکڑ لیا ہے. اور ایک اور IMF کے پروگرام میں جائیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس کشمکش سے نکل سکیں گے unless and until we do radical reforms including the structure of the budget. Surely ہمارے جو انٹرپرینورز ہیں اتنے تو کچے نہیں ہیں. گورنمنٹ پالیسی نے ایک پیسے کا ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکے بلکہ کم کیا ہے.